नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 41 है। व कैफ़ा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, और क्या हाल होगा जब हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत से बेशहीदन गवाह, व जीना बिका और लाएंगे आपको अला हाउलाए इन लोगों पर शहीदा गवाह। तो क़यामत के रोज़ हर उम्मत में से उनका पैगंबर जो है अपनी अपनी उम्मत पर गवाही देगा कि मैंने ए अल्लाह ताला तेरा पैगाम जो है इन लोगों तक पहुंचा दिया। और अगर वो तकज़ीब करते हैं उनकी उम्मत के लोग, तो नबी उनमें उनका कोई कसूर नहीं होगा कि उन्होंने नहीं माना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया पर ये गवाही देंगे कि ये सब जो है अम्बिया सादिक हैं, इन्होंने अपना अपना पैगाम जो था अपनी उम्मतों तक पहुंचा दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया तमाम उम्मतों पर गवाही देंगे। तो उसके बाद आयत नंबर 42 है। यौमाइज़िन युवद्दिल्लज़ीना कफ़रू, यौमाइज़िन उस दिन युवद्दु पसंद करेंगे या चाहेंगे या आरज़ू करेंगे अल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, वासु और नाफरमानी की, रसूला रसूल की, लो तुसव्वा के काश के बराबर कर दी जाए, बेहिमुल अर्दु उनके ऊपर ज़मीन, वला यक्तुमूना और वला और ना वो यक्तुमूना छुपा सकेंगे अल्लाह हदीसा अल्लाह की बात को। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि उस दिन वो आरजू करेंगे जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की कि काश उन्हें मिट्टी में दबाकर ज़मीन उन पर बराबर कर दी जाए और अल्लाह से कोई बात छुपा न सकेंगे। तो जब अम्बिया को उनके पास भेजा गया तो उन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, और कुफार और मुशरिकीन ये कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मिल जाएंगे मिट्टी में कि दोबारा ज़िंदा किए जाएं, तो क्या हमारे आबाओ-अजदाद तो के मर चुके हैं, हड्डियां उनकी गल चुकी हैं, तो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो क़यामत के रोज़ जब वो खुद देख लेंगे कि उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया गया है और अल्लाह के हजूर हिसाब किताब के लिए पेश होना है, तो उस वक़्त उनकी काफरों की ये ख्वाहिश होगी कि काश हम दोबारा ज़िंदा ना किए जाते, हमें मिट्टी में ही दबाकर ऊपर से मिट्टी जो है वो हमवार कर दी जाती ताकि हमारा नामो निशान जो है वो मिट चुका होता। तो उस दिन वो ये पछतावा उन्हें होगा कि हम लोगों ने उस वक़्त क्यों नाफरमानी की थी, क्यों नहीं बात मानी थी। उसके बाद आयत नंबर 43 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबू ना तुम करीब जाओ, सलाता नमाज के, वान तुम सुकरा और तुम हो नशे की हालत में, हत्ता यहाँ तक तालमू कि तुम जान लो, मा तक़ूलूना जो तुम कहते हो, वला जुनुबन और ना ही नापाक, इल्ला आबिर सबीले मगर ये कि वो रास्ता अबूर करने वाले हो, हत्ता तख्तासिलू यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो, बेन कुन तुम मरजा और अगर तुम थे बीमार, ओ अला सफरिन या सफ़र की हालत में थे, ओ जा आहदिन मिनकुम या आया हो कोई एक, मिनकुम तुम में से, मिनल गायते कज़ाए हाजत से, और लमस्तुमुल निसा या तुमने छुआ हो औरतों को, फलम ताजिदू और ना तुम पाओ, मान पानी, फतयम्ममू तो पस तयम्मुम कर लो, सईदन मट्टी से, तय्यबन पाक, फमसहू तो मसा कर लो, बिवजूहिकुम अपने चेहरों का, व ऐदीकुम और अपने हाथों का, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अफूअन गफूरा माफ़ करने वाला बख्शने वाला। तो पहली आयत जो है उसमें जो है वो नशे की हालत में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया है। तो सबसे पहले आयत जो थी हुर्मत शराब के बारे में वो थी, उसमें बताया गया था कि तुम्हारे लिए जो है वो शराब और जुआ जो है इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन इनके नुकसान जो है इनके फ़ायदों से ज़्यादा है। पहले नफ्सियाती तौर पर उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि इसमें के अंदर जो है वो बुराइयां ज़्यादा हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। दूसरी आयत जो है उसमें नमाज की हालत में
شراب پینے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم بات کو سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ کہ انسان جو ہے نشے کی حالت میں اپنے حواس جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ تو کسی صحابی نے نماز کی حالت میں سورۃ الکافرین جو ہے سورۃ الکافرین اس کو الٹا پڑھ دیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ نشے کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا تھا۔ اور جو تیسری آیت نازل ہوئی تھی جس میں قطعی طور پر شراب سے منع کر دیا گیا تھا کہ شراب اور جوا بوت اور پانسے جو ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دیے گئے ہیں اور تاکہ تم فلاح پاؤ، تو قطعی طور پر پھر اس سے منع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ جنبی ہو تو تم جنابت کی حالت میں مسجدوں میں نہیں جا سکتے سوائے اس کے کہ تم وہاں سے صرف گزر سکتے ہو کہ راستہ عبور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ تم نہا لو، غسل کر لو۔ تو غسل کے بغیر جو ہے کوئی انسان جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، پاک حالت میں ہی مسجد میں جائے گا۔ اور کہا گیا وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں، یا تم میں سے کوئی جو ہے قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ تم پانی نہ پاؤ، تو پھر کیا ہے کہ نماز تو ادا کرنی ہے، نماز کی صورت میں نہیں چھوڑنی، تو اور پاکی جو ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ تم پاکیزہ مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لو، یعنی پھر یہ ہے کہ 2 دفعہ ہاتھ جو ہے وہ مٹی پر، پاک صاف مٹی پر مارے جائیں اور اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے، اپنے چہرے کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سر کا مسح کیا جائے اور اپنے ہاتھوں کا کونیوں تک جو ہے وہ مسح کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو مطلب پانی نہ ملے تو تیمم جو ہے وہ بھی ایک آسانی کے طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر کے جو ہے نماز ادا کر لی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 ہے علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو اوتو نصیباً جو کہ دیے گئے ایک حصہ من الکتاب، کتاب سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، ضلالتا گمراہی کو، ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان تضلوا السبیلا کہ وہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ تو یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اور وہ گمراہی کا سودا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ تو یہاں جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان کے کبھی اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے اس کتاب کا ایک حصہ جو تھا وہ فروخت کر دیا تھا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا تھا، یعنی کہ اس کے بدلے میں دنیا کی چیزوں کے بدلے میں کتاب میں تحریف کر دی تھی اور اپنی طرف سے وہ بدل ڈالتے تھے، بعض میں معنوی تحریف کرتے اور بعض میں لفظی تحریف کرتے تھے اور اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اپنی باتیں لکھ دیتے تھے اور عام لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور یہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے میں، اس کے حصے کے بدلے میں، اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، یعنی مسلمانوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان کا شروع کا ہی وتیرہ ہے، جب اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ جانتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، سچے ہیں اور آپ کو کتاب جو دی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور طرح طرح کی انہوں نے ہمیشہ سازشیں کی مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے وہ دنیا سے مٹانے کی، لیکن ان کی کوششیں ہمیشہ ہی ناکام ہوتی رہیں۔ جتنا ہی انہوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کام کیا، اتنا ہی اسلام جو ہے ابھر کر لوگوں کے سامنے آیا اور اس سے پہلے زیادہ لوگوں نے
اسلام کو قبول کیا تو ان کی یہ ساری کوششیں مسلمانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، مومنین کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آیت نمبر 45 ہے واللہ عالم بأعدائکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، وقفا باللہ ولیجن، اور کافی ہے اللہ دوست، وقفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، یعنی کافر اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، وہ کبھی بھی ان کا ناکامی جو ہے وہ اس کا منہ نہیں دیکھنے پڑے گا، اس لیے کہ جس کا ولی اللہ ہوتا ہے اور جس کا مددگار اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی قائم و دائم رہتا ہے، اور ان کا دین بھی ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ کفار جو ہے وہ جتنی بھی کوششیں کر لیں وہ کبھی بھی لوگ مسلمانوں کو ان کے دین سے نہیں ہٹا سکتے، اور اس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ اپنی پھونکوں سے، منہ کے پھونکوں سے جو ہے وہ چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پھونکوں سے اسلام کو کبھی بھی مٹائے گا نہیں، بلکہ اسلام کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ترقی دے گا، اور اس کو جو ہے اتنا ہی بلند کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو انہوں نے جتنی بھی سازشیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، مومنین کا دوست ہے اور ان کا مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین کے مددگار بن جائیے، اور دین کو خود بھی سنیں اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دین کو سیکھیں، اور ان کے اندر شعور پیدا ہو کہ کتنا اعلیٰ دین جو ہے ہمیں ملا ہے، اور کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ تو اس کو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔